अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़ खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ अनवार खाबर। और सबसे पहले हम बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार कर लिया गया और उस वक्त गिरफ्तारी अमल में लाई गई जब वो वहाँ पर बायोमेट्रिक करवा रहे थे। इमरान खान को नैब रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ ऐलान के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हमने देखा जिस तरह से एहतजाज किया गया। लाहौर की बात करें तो वहाँ पर सेनेटर एजाज अहमद चौधरी ने कारकुनान के हमरा अकबर चौक, मेन पीको रोड, टाउनशिप, मेन कैनाल रोड और फैसल टाउन को बंद किया हुआ था। बहुत से ऐसे इलाके थे पूरे ही शहर में, पूरे ही मुल्क में, और बहुत से ऐसे शहर थे जहाँ पर कारकुनान सड़कों पर निकल आए, उनकी जानिब से टायर जलाए गए। इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी। बिल्कुल, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ही हम देखा कि जो मुजाहिरीन हैं, पीटीआई के कारकुनान हैं, वो बड़ी तादाद में बाहर निकले। लाहौर, पेशावर के अलावा भी मुल्क के जो दीगर शहर हैं, इमरान खान के हामियों ने एहतजाज किया, नारेबाजी की। अच्छा, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ कराची विंग ने भी एहतजाज की कॉल दी कारकुनान को। तहरीक इंसाफ उन्होंने जमा होने की, इंसाफ हाउस पर जमा होने की हिदायत की और पीटीआई के जो रुकने असम्बली और कारकुनान हैं वो शाराए फैसल के दोनों जानिब ट्रैक बंद कर दिए गए। सख्त शदीद नारेबाजी देखी गई और जिसके सबब हजारों गाड़ियां फंस गई। लोगों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अनवार, जो जहां पर था वो वहीं पर फंस कर रह गया। बहरहाल तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने किसी भी चीज का लिहाज नहीं किया। हर उस जगह गए जहां उनको जाना चाहिए था या वो समझते थे कि उनको जाना चाहिए। और जो हमने देखा है कि जो मुल्क है उसके जो इदारे हैं वो हमारे इदारे हैं, उनकी इज्जत और जो वकार है नाज़रीन वो हमारा फर्ज है, वो हमारी जिम्मेदारी है। और अगर इसकी तोड़ फोड़ होती है, चाहे पीटीआई के कारकुनान होने से पहले हम तो पाकिस्तान के शहरी हैं, तो नुकसान मुल्क का है, नुकसान अवाम का है। बिल्कुल। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो मुतअद्दिद शहरों में जलाओ घेराव किया गया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की गिरफ्तारी के थोड़ी ही देर बाद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की और ये बताया गया कि इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया है। उनका ये कहना था कि 19 करोड़ पाउंड की रकम पाकिस्तानी अवाम की अमानत थी। बरतानवी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत से रब्ता किया गया, इससे मुतल्लिक इंतजामात किए गए। मजीद उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में जो शहजाद अकबर हैं उन्होंने सहूलतकारी की है और उनके खिलाफ भी रेड नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो पस मंजर उन्होंने बताया इस गिरफ्तारी के पीछे हमने देखा कि अदालती अहकामात भी सामने आए और उस पर अदालती हुक्म सामने आया कि जो गिरफ्तारी है उसको भी फिर कानूनी करार दिया गया। एक जगह जहां पर हम देखें कि पीटीआई के कारकुनान ने जलाओ घेराव किया, अमलाक को नुकसान पहुंचाया, वहीं पर दूसरी जानिब हमने ऐसे मनाजिर भी देखे जहां पर मुस्लिम लीग नून या जो इत्तेहादी जमातें हैं या जो दीगर मिठाइयां भी तकसीम की गई। बहरहाल बड़ी खबर और बड़ी हैपनिंग है। आगे क्या होने जा रहा है इस हवाले से एनालिसिस और खबर आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज। तो मेरा ख्याल है आज हम शामिल नहीं कर रहे क्योंकि हमारे गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियोज में। एडिटर रोजनामा नई बात नजम अली खान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नासिर बेग चुगताई साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। नजम साहब, आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले गिरफ्तारी का एक तरीक़ेकार पर कल सबसे पहले बहस होती रही, फिर अदालत की जानिब से फैसला तो सामने आ गया, कानूनी तौर पर गिरफ्तार उन्हें किया गया है, लेकिन जो तरीक़ाकार था आपको लगता है ये मुनासिब था? साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनकी टांग में शदीद दर्द है, गोली लगी हुई है उन्हें, कातिलाना हमला उन पर पहले भी हो चुका है, बार बार वो ये बात कर चुके हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें मारने के लिए भी 2 बार वो कहते हैं पहले भी हमला उन पर हो चुका है। सारी चीज़ों को अगर हम कनेक्ट करें तो एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ इस तरह का बर्ताव आपको लगता है मुनासिब है? क्योंकि अभी जो पीडीएम या नून लीग की अगर हम बात करें तो वो पहले भी यही कह चुके हैं कि इस तरह से सब कुछ ये मामलात नहीं होने चाहिए, सियासतदानों को फ़हम तफ़हीम से मसले हल करने चाहिए। देखिए, अगर आपकी इस पूरी बात का मतलब ये है कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था तो मैं वो कह देता हूँ, लेकिन बात ये है मेरे भाई कि एक साबिक वज़ीर आज़म है, वो करप्शन में मुलव्वस हैं, सीधा साधा केस है, 19 मिलियन पाउंड की रकम आई है, आपने बंद लिफाफे में कैबिनेट से मंजूरी दी है, वो आपने अगले बंदे जिससे जुर्माना नेशनल क्राइम एजेंसी ने लिया है और पाकिस्तान को वापस किया है, आपने वो पैसे जो हैं उसके अकाउंट में वापस जमा करवा दिए, उसको जो जुर्माना हुआ है उसके बदले आपने सीधा सीधा कोई 490 कनाल ज़मीन जो है वो अपने नाम पे, अपनी अहलिया के नाम पे और अपनी जो फरा गोगी हैं उनके नाम पर आपने ले ली है। तो मुझे एक बात बताइएगा, इसमें अगर तहकीकात होनी चाहिए, इसमें पकड़ा जाना
جانا چاہیے تو کیا اس میں غلط ہے؟ دیکھیں پاؤں میں جتنا درد تھا وہ تو کل نظر آ گیا جس وقت وہ ویل چیئر پہ تھے، اور پھر جب رینجرز آئے اور اس کے بعد انہوں نے جس طرح دوڑ لگائی اور جس طرح وہ چلتے گئے تو پتہ چل گیا کہ وہ جو ہے کس طرح کا ان کو وہ کیا کر رہے تھے، کیا نہیں تھا۔ آپ نے کہا سابق وزیر اعظم، میں نے یہاں پر سابق وزیر اعظم، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے یہاں پر سابق وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی، یہاں پر سابق وزیر اعظم کو اس وقت جب وہ گرفتاری دینے کے لیے آیا تھا تو کہتے ہیں اگر بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو وہ بھی غلط ہی تھا۔ بات تو سن لیجئے، صبر تو کر لیجئے، پی ٹی آئی کا مقدمہ آپ ضرور لڑیے گا، آپ عمران خان کی گرفتاری کو غلط ضرور کہیے گا انوار صاحب، لیکن ہم میری بات تو سن لیجئے۔ یہاں پر سابق وزیر اعظم گرفتار ہوئے، یہاں پہ سابق وزیر اعظم 188 مرتبہ عدالت میں پہنچے، یہاں پہ سابق وزیر اعظم کی بیٹی کو اس کے سامنے گرفتار کیا گیا، یہاں پر سابق وزیر صدر کی بہن کو عید کی چاند رات کو گرفتار کر کے ہسپتال سے گرفتار کر کے جیل میں پہنچایا گیا، اور یہ سب کچھ اسی شخص کے دور میں ہوتا رہا۔ یہ کون کرتا رہا؟ اور سب سے بڑی بات آپ نے بات کی یہاں پر امپورٹڈ حکومت، ٹھیک ہے چلیں ہوگا، آپ کی نظر میں امپورٹڈ حکومت ہوگی، میری نظر میں کوئی امپورٹڈ حکومت نہیں ہے۔ یہاں پر میرے شہر میں، میرا شہر لاہور شہر، پھولوں کا لوگ کہتے ہیں ہم اینکر سپورٹ کرتے ہیں تو سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، ہمیں نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے مجھے نہیں کہنا چاہیے، یا میں اس کو ثابت کر سکوں، مجھے کسی کا سیاسی نعرہ نہیں لینا، مجھے اس کا انالیسس کرنا ہے، میں نے اپنے شہر کی بات کرنی ہے بھائی۔ میرا شہر ہے پھولوں کا شہر لاہور، میرا شہر ہے امن کا شہر، میرا شہر ہے روایات کا شہر، میرا شہر ہے شاعروں کا شہر، میرا شہر ہے تعلیمی اداروں کا شہر۔ کل آپ نے کہا کہ وہاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن گئے جہاں ان کو جانا چاہیے تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ وہاں گئے جہاں ان کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ میرا آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، گرفتاری ہو سکتی ہے، پرچہ ہو سکتا ہے، مجھے آپ کے گھر جانے کا اختیار نہیں ہے، مجھے آپ کے گھر میں گھس کے، مجھے آپ کے گھر میں گھس کے وہاں گئے جہاں ان کو لگا کہ جہاں ان کو جانا چاہیے، ان کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ جو کل ہم نے دیکھا کہ جو املاک کو نقصان پہنچایا that was wrong۔ میں نے آج تک لاہور میں اتنی بڑی دہشت گردی نہیں دیکھی۔ لیکن نجم صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ لیڈران کو بھی تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، سوچ سمجھ کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جس طرح سے لیڈران مشتعل پیغامات جاری کر رہے تھے، کارکنان نہیں نکلے، لیڈران نے کاز دی ہے تو پھر وہ باہر نکلے۔ ہم نے دیکھا اعجاز چودھری خود بھی لیڈ کر رہے تھے۔ دیکھیں بار بار اعجاز چودھری صاحب کا نام نہ لیں، آپ ضرور ان کو پکڑوانا چاہ رہے ہیں یہاں پر۔ مجھے یاسمین راشد صاحبہ نے جس طرح لبرٹی سے کال دی اور انہوں نے کہا کہ چلو کینٹ کی طرف چلو، اور پھر وہاں پر جا کر جو کچھ کیا گیا، اور وہ جس گھر میں کیا گیا وہ جناح ہاؤس کہلاتا ہے، بابائے قوم کا وہ گھر تھا، وہ رہائش تھی، اور وہاں پر جس طرح آگ لگائی گئی، وہاں پر جس طرح چیزیں توڑی گئی، وہ جناح ہاؤس سے بابائے قوم کے ساتھ کیا گیا۔ پھر مسلم لیگ نون کے دفتر پر، سینٹرل سیکریٹریٹ پر رات کو حملہ کر کے وہاں پر آگ لگائی گئی۔ پھر یہاں پر مین بولیوارڈ کے جو ٹاور تھا اسکریٹ سیرین ٹاور، وہاں پر جا کر آگ، یہ کیا ہو رہا ہے اس شہر میں؟ نجم صاحب اس پر ڈیٹیل میں آتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کو سمجھنے کے لیے القادر ٹرسٹ کیس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میرا یہ سوال ہوگا آپ سے کہ القادر ٹرسٹ کیا ہے، میں اس کی ڈیٹیلز میں اور پس منظر آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی ہماری آڈینس کے لیے، لیکن ناصر بیگ چغتائی صاحب بھی ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہے، ان کا کمنٹ ضرور لینا چاہوں گی۔ سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یور سٹانس، اتنا بڑا جو ہم نے سچویشن دیکھی، عمران خان صاحب کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، پہلا سوال یہی کیا جا رہا ہے قانون کے تحت ہوئی یا کس طریقے سے؟ آپ کا اس پہ کیا سٹانس ہے، کیا کمنٹ ہے؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ جائز گرفتاری ہے، قانونی گرفتاری ہے، آپ چاہتی ہیں میں ان کی تردید کروں، میں نہیں کر سکتا۔ جب کورٹ کا فیصلہ آ گیا، چیف جسٹس کا فیصلہ آ گیا کہ قانونی ہے، ان قانون کے مطابق ہے، وارنٹ جاری ہوا، وارنٹ سرو کیا گیا، وارنٹ کے تحت کارروائی ہوئی، تین چیزیں ہوتی ہیں، تینوں چیزیں موجود تھی۔ اب وہ جو طریقہ کار وہاں پر اپنایا گیا وہ یقیناً غلط تھا، توڑ پھوڑ، شیشہ توڑنا، لوگوں کو تھپڑ اپڑ مارنا، یہ مناسب نہیں تھا۔ یقیناً کوئی وجہ ہوگی ایسی جس کے سے یہ ریئیکشن آیا، یہ ریئیکشن فضول میں نہیں آتا ہے، کوئی جواز ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ آپ نے یہاں جو کچھ باتیں کی ہیں کہ ان کو وہاں بھی گئے جہاں ان کو جانا چاہیے تھا، میرا خیال ہے آرمی کی یا کور کمانڈر کے گھر پر حملہ، اس کے گیسٹ ہاؤس پہ گھس کر وہاں لوگوں چیزوں کو توڑنا پھوڑنا، آرمی کا انسگنیا
लोगों को उतार के फेंक देना, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी, वहाँ से सामान को चोरी करना, मतलब बहुत सी मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई हैं जो मैंने अपने फेसबुक पे भी लगाई हुई हैं। एक आदमी मोड़ लेके भागा चला जा रहा है, उससे कहा ये क्या है, वॉइस अमेरिका की वीडियो है, उसने कहा ये क्या है, कहने लगा ये हमारी दौलत चोरी करके ले गए थे, मैं वो लेकर आया हूँ वापस। तो ये तो वो मेंटेलिटी है। फिर जुबान कच्ची, उनको पंजाबी नहीं आती, कभी गौर से सुने उनकी गुफ्तगू आप, उन्हें उर्दू नहीं आती, कौन लोग हैं ये? कल तो आप लोगों ने, हम लोगों ने सबने मिलकर हिंदुस्तानी मीडिया की अय्याशी करा दी जी। क्या वीडियोस चलाई हैं उन्होंने, क्या क्या कहा है हमको, किस किस तरह बात हुई है। और मैं अपने उन दोस्तों से कहता हूं कि वो इंडियन मीडिया पर ना जाया करें जब तक उनको यकीन ना हो कि वो पैनल अनबाइज्ड है। सब 6 आदमी बाइस लेके बैठ जाते हैं, एक आदमी को पकड़ लेते हैं हमारे, सब उस पर कुत्तों की तरह टूट पड़ते हैं। तो जाहिर है आप कुछ नहीं कर सकते। तीसरी बात ये कि मेरा अपना ख्याल है कि अलकादिर ट्रस्ट वगैरह तो बहुत ओपन शट केस है, बता देंगे आपको। हाँ, तो ये तो कोई ऐसा मसला नहीं। तोशा खाना भी बहुत सामने का केस है, बच्ची वाला केस भी आपके सामने है, इद्दत वाला केस भी आपके सामने है। मुझे अब लगता है कि बड़ा केस बनने वाला है। इसके अलावा कल जो कुछ किया है, कल जो कुछ हुआ है वो पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ था। ठीक है, बेग साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, नुमाइंदा खुसूसी शाहिद रिंद ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी इस हवाले से मजीद जानेंगे। शाहिद, आपसे जानना चाह रहे हैं कि अभी इस्लामाबाद में आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? इस्लामाबाद में आज इमरान खान को भी पेश किया जाएगा, वहां पर इंतजामात कैसे हैं? अदालत में उनकी पेशी है? जी देखिए, इमरान खान साहब की आज जो गिरफ्तारी पर पेशी है उसके हवाले से इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान भर में जो एक ऐसा माहौल हमारे सामने बनाया गया था, या खान साहब ने ही बनाया था, कि उनकी गिरफ्तारी की सूरत में मुल्क में एक गदर मच जाएगा, सूरत हाल जो है ना वो काबू से बाहर हो जाएगी। चंद जगहों पर जो मखसूस जगहें हैं जिनको हदफ बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसके अलावा मेरा ख्याल है कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसमें हम कहें कि मुल्क में चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। कल जो कुछ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ उसका एक वाज़े ये पैगाम था रियासत का कि कोई भी रियासत से बालातर नहीं है। और पिछले 1 साल से इमरान खान साहब जिस तरीके से अपने सियासी कारकुनों को अपनी शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, हमें ये तासुर मिलता था, नजम नासिर बेग चुगताई साहब बैठे हैं, दोनों मेरे सीनियर्स हैं मोहतरम, हमें ये लगता था कि रियासत थोड़ा घबरा रही है इस मामले को हैंडल करते हुए, उन्हें लगता है कि कोई कोलेटरल डैमेज ऐसा ना हो, सियासी कारकुन निशाना ना बने। लेकिन कल हमने देखा कि जब रियासत ने फैसला किया और फैसले पे अमल दरामद हुआ, उस गिरफ्तारी का, जैसे बेग चौथाई साहब कह रहे थे कि वहां पर क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से शीशे टूटे। जो मनाजिर हमने देखे जो हमारे सामने थे, रजिस्ट्री ब्रांच में जब वो मौजूद थे, जब वहां फोर्सेस पहुंची उनकी गिरफ्तारी के लिए, समन उनके पास मौजूद था, वारंट्स उनके पास मौजूद थे, तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स, उस रजिस्ट्री ब्रांच का दरवाजा बंद कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर साहब जो इमरान खान के बेसिकली वकील हैं, वो उनके कैमरामैन बन गए, उन्होंने विजुअल्स रिकॉर्ड करना शुरू किए। बारहा आप उन ऑडियोज को और वीडियोज को देखें और ऑडियोज को सुने। रेंजर्स एहलकार बार बार उनसे कह रहे हैं कि जी दरवाजा खोलें, दरवाजा खोलें। चुगताई साहब को भी पता है, नजम साहब को भी पता है, और ये हमारी पुलिस जब भी कहीं गिरफ्तारी के लिए जाती है एक हद तक वार्न करती है ओपन करने के लिए गेट्स या कोई ऐसी चीज। दूसरी सूरत में दीवारें भी हमने फलांगते हुए देखी हैं, बख्तरबंद गाड़ियों से दरवाजे टूटते हुए भी देखे हैं। तो उतना जो वहां पे धक्कम पेल हुई, और धक्कम पेल की बुनियादी वजह इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के जो एहलकार थे वो उनके गिरफ्तार किए हुए खड़े थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हैरानकुन तौर पर कोई लीडर मुझे वहां नजर नहीं आया। जिस वक्त इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो रही थी उस वक्त जो उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं अहमद फराज साहब के इनकलाबी शायर हमारे रहे, उनके साहबजादे शिबली फराज, वो खान साहब की गाड़ी में जाके बैठ गए थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सीन ये क्रिएट किया गया, उसे जिस तरीके से कैश करना था उसी तरीके से कैश किया गया। लेकिन जैसे चौथाई साहब ने कहा कि अदालत ने उस गिरफ्तारी को कानूनी करार दे दिया, तो अब उस पर मजीद सवाल नहीं उठा सकते। शाहिद साहब आप साथ ही मौजूद रहिएगा, नजम अली खान साहब हमारे साथ इन स्टूडियोज हैं। नजम साहब, वही सवाल जो मैं आपके लिए छोड़कर गई थी कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि अल-कादिर ट्रस्ट क्या है और इसमें ही इमरान खान साहब की गिरफ्तारी क्यों अमल में लाई, क्योंकि सैकड़ों केसेस तो उनके ऊपर ऑलरेडी मौजूद थे। जी
میرا خیال ہے کہ حکومت کافی دیر سے اس موقع کی تلاش میں تھی کہ کوئی ایسا کیس ہو جو کرپشن کا اوپن اینڈ شٹ بالکل واضح قسم کا کیس ہو اور اس میں گرفتار کیا جائے، کیونکہ کیسز تو بہت سارے ہیں، فارن فنڈنگ سے لے کر آپ کو بہت سارے ایسے کیس مل جائیں گے، بہت سادہ سے کیس بھی ہیں جس میں عمران خان صاحب نے تقریر کی کوئی، اور اس تقریر کے بعد ان کو دہشت گردی کی دفعات بھی اس پر لگا دی گئی، تو حکومت کسی ایسی سیاسی مقدمے میں ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہتی تھی، ابھی تک بظاہر یہی نظر آتا ہے، کیونکہ ایک برس ہو گیا تھا، بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی حکومت پر کہ اگر انہوں نے کرپشن کی ہے، اور جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط کام کیے ہوئے، تو آپ ابھی تک پکڑ کیوں نہیں رہے؟ خود پاکستان تحریک انصاف بھی کہتی تھی کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو جاؤ عدالتوں میں ثابت کرو، عدالتوں سے فیصلے لو۔ القادر کیس بہت ہی واضح، بہت ہی سادہ سا کیس ہے، نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے برطانیہ کی، انہوں نے پاکستان کے ایک بزنس ٹائکون ہے، ان پر ایک جرمانہ، ان سے کچھ رقم کی وصولی تھی، وہاں پہ انہوں نے پے کر دیا، 190 ملین پاؤنڈ تھا، اور برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ یہ پیسہ جو ہے بنیادی طور پہ پاکستان کا ہے، یہ پاکستان کو جانا چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پیسہ پاکستان میں آتا اور پاکستان کے قومی خزانے میں جمع ہوتا۔ آپ نے کیا کیا کہ وہ 60 ارب کے مالیت کی جو رقم تھی وہ پاکستان آئی، تو انہی بزنس ٹائکون کے اوپر پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ایک جرمانہ عائد تھا۔ آپ نے وہ پیسہ جو تھا، وہ پیسہ بجائے یہ کہ آپ قومی خزانے میں جمع کرواتے، آپ نے وہ اس بزنس ٹائکون کی طرف سے وہ ادھر آپ نے جرمانے میں پے کر دیا، یعنی ان کی طرف سے جرمانہ ادا ہونا تھا، وہ جو ادھر دیا ہوا پیسہ تھا پاکستان کے پاس آیا تھا، وہ ادھر ادا کر دیا گیا۔ اس ساری چیز کو کیبنٹ سے جس طرح اپروول لی گئی، اور ایک لفافہ وہاں پر 3 دسمبر کو رکھا گیا اور انہوں نے اس کی منظوری دی، وہ سارے کا سارا ایک ایسا کام تھا جس پر شکوک و شبہات تو ظاہر ہے ابھرتے، لیکن اس کے ساتھ ہی پھر اس کے عوض اگر آپ جیلم کے قریب ہم آئیں تو ہمیں القادر ٹرسٹ کا، یونیورسٹی کا، روحانیت کے بنیاد کے لیے، جہاں پہ ابھی تک 38 اسٹوڈنٹس تھے، اور اس کی جو ٹرسٹی ہیں وہ محترمہ بشرا صاحبہ تھیں، فرا صاحبہ تھیں، ایک اور تھے، تو یہ لوگ تھے۔ نجم صاحب آپ سمجھتے ہیں زمین انہوں نے اس کے عوض جو ہے اس کی 5-6 ارب روپے کی زمین جو تھی وہ انہوں نے لے لی۔ اب یہ اتنا واضح کیس ہے کرپشن کا یا اپنی سرکاری اختیارات کا غلط استعمال کا کہ اس کے اوپر تو کوئی بچت کچھ نظر نہیں آتی، 2+2 کی طرح یہ سارے کا سارا ہے۔ لیکن جو باقی نام ہیں پھر اس میں جس طرح سے ملک ریاض کا نام آ رہا ہے، بشرا بی بی کا نام آ رہا ہے، فرا گوگی کا نام آ رہا ہے، شہزاد اکبر کا نام آ رہا ہے، تو پھر آنے والے دنوں میں مزید گرفتاریاں ہوں گی، اس کا دائرہ کار مزید بڑھایا جائے گا؟ ممکن ہے جی، ابھی تو کیونکہ جتنے بھی وائٹ کلر کرائم ہوتے ہیں یہ آسانی سے آپ اس میں اینڈ تک نہیں جا سکتے، اس میں اس طرح گرفتاریاں جو ہیں آہستہ آہستہ آپ کو ثبوت کے ساتھ کرنی پڑتی ہیں۔ ابھی تو یہ جو تھا بنیادی تبدیلی لائی گئی، اس میں انکوائری کو انویسٹیگیشن میں بدلا گیا، کیونکہ عمران خان صاحب کو جب نوٹسز جاری ہوئے تو وہ اس میں شامل تفتیش نہیں ہوئے، انہوں نے نوٹسز وصول کرنے سے بھی پہلے انکار کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے کوئی ثبوت اور کوئی چیز اس میں ایسی انہوں نے دی نہیں، صفائی کی۔ تو یہ ایک واضح کرپشن کا ایک کیس ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب بری طرح پھنستے بھی ہیں، اور ان کا جو ایک امیج بنایا گیا عام آدمی کے سامنے، جو ایک امیج بنایا گیا کہ وہ بڑے صادق اور امین ہیں اور انہوں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، تو ہم پریکٹیکلی جب دیکھتے ہیں تو کون سے اخلاقی جرائم ہیں جو خان صاحب سے منسوب نہیں ہیں، کون سے سیاسی جرائم ہیں جو خان صاحب سے منسوب نہیں ہیں، کون سے مالی جرائم ہیں جو خان صاحب سے منسوب نہیں ہیں۔ لیکن میں یہاں پر ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ میں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ کو اگر کچھ دیکھنا ہے تو ڈاکٹر فرحان ورک ہوا کرتے تھے ایک، اور وہ بڑے مشہور تھے اپنے جعلی اکاؤنٹ بنانے کے حوالے سے۔ مثال کے طور پہ وہ ایون لیڈی ڈیانا کا بنا سکتے تھے، کسی کا بناتے تھے، عمران خان صاحب کو فوراً ان کی تعریفیں ہوتی تھی وہاں سے، بڑے مشہور تھے، بڑے معروف تھے۔ آج ڈاکٹر فرحان ورک کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، تم لوگ وہاں پر جہاں جہاں پہنچے ہو، جہاں جہاں تم نے ہنگامہ آرائی کی ہے، تمہیں کیمروں سے پہچان لیا جائے گا۔ ہنگامہ آرائی کا تذکرہ کریں، اور جو کل کے مناظر ہم نے دیکھے وہ بھی کافی شدید تھے، شدید اشتعال انگیزی دیکھی گئی۔ اب سب میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی، آپ نہیں سمجھتے کہ پنجاب گورنمنٹ کی، چاہے کے پی کے گورنمنٹ ہو یا وفاق ہو، ان کی آپ ناکامی سمجھتے ہیں، نااہلی سمجھتے ہیں کہ جب اتنی بڑی تعداد میں موب نکلتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا ریاست کا کام ہے، لیکن جس طرح سے املاک کو نقصان پہنچایا گیا، کیوں کنٹرول نہیں کر پایا گیا انہیں ایک بار؟ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ یہ ذمہ داری سرکار کی، ریاست کی ہے کہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرے، وہ ان مقامات کا تحفظ کرے جو بہت حساس نوعیت کے جی۔ اور دیکھیں اگر ان مقامات والے کوئی کارروائی کرتے نا تو بہت بڑا لاس ہوتا،
اتنا میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جہاں ٹرکس پہ حملہ ہو رہا ہے اور ان ٹرک پہ 20-20 جوان بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلح ہیں وہ. اگر وہ لوٹ مار تک کی گئی ہے, لوٹ مار تک کی گئی ہے, سوینئرز لے گئے ہیں نا کہ کوئی مور لے گیا ہے, کوئی ڈیکوریشن پیس لے گیا, کوئی تلواریں اتار کے لے گیا, جو آرائشی چیزیں ہوتی ہیں وہاں سے, وہ گیسٹ ہاؤس تک گئے یہ لوگ صرف اندر نہیں جب پہنچ پائے. تو اگر وہ ریٹیلیٹ کر دیتے وہ لوگ کیا ہوتا, تو ہوتا کیا, صرف امیجن کریں آپ کہ ان کے پاس تو بہت کچھ تھا سامان, جی ان کے پاس تو لے لیتی کچھ پسٹلز تھے, ان کے پاس تو بہت کچھ تھا. تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت خوفناک واقعہ ہوا ہے. اسٹیٹ نے, پنجاب کی صوبائی حکومت نے اقدامات نہیں کیے, دفاعی صفیں نہیں بنائی, یا تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس حد تک پہنچ جائیں گے, اور اگر اندازہ نہیں تھا یہ بھی نااہلی ہے, یہ بھی نااہلی کی بات ہے. تو میرا خیال یہ کہ کراچی میں بتاؤں آپ کو واقعہ ہوا ہے اور بہت خطرناک واقعہ ہے. میں 3 مہینے سے لکھ رہا ہوں, کراچی میں ایک نئی پیپلز بس سروس شروع ہوئی ہے, بہت زبردست بس سروس ہے. پنک بسیں ہیں, ریڈ بسیں ہیں, بلیک بسیں ہیں, گرین بسیں ہیں, وہ سب ہیں نئی بسیں ہیں. ایک بس 8 کروڑ روپے کی ہے اور 50 روپے کرایہ ہے اس کا, جو تقریباً 38 کلومیٹر تک کور کرتا ہے. غریب لوگ جاتے ہیں اس کے اندر, آرام سے جاتے ہیں, بیٹھ کے جاتے ہیں. ان 4 بسوں کو کل جلایا گیا ہے شاہراہ فیصل کے اوپر. یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہاں بھی ٹرانسپورٹ مافیا انوالو ہے, کیونکہ ٹرانسپورٹ مافیا کے مفادات پر یہ بسیں اس کو متاثر کر رہی ہیں, کیونکہ وہ 400 روپے لیتے ہیں, یہ 50 روپے لے رہا ہے اور بڑھا کے عزت سے لے کے جا رہا ہے. تو یہ بھی ہوا ہے ہمارے یہاں یہ بھی ہوا ہے کہ شاہراہ فیصل کو 100-200 لوگوں نے بند کر دیا ہے. بہت آرام سے آپ مال پہ آ جائیں, 50 آدمی لے کر مال بند ہو سکتی ہے آرام سے, کوئی ایشو نہیں نا. جی اب مجھے پتا ہے اس وقت جاتی عمرہ کے آس پاس ٹینکر لگائے جا رہے ہیں اور رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. اب کوئی اطلاع ہے نا ان کے پاس, اس کی بنیاد پہ کر رہے ہیں وہ. تو میرا خیال ہے کل کا دن بہت برا دن تھا, اور کل کا دن پی ٹی آئی کی سیاست کے لیے بڑا برا دن تھا. اور کل کے دن جو پیغامات, پری ریکارڈ پیغامات نشر کیے گئے پی ٹی آئی کے لیڈروں کی طرف سے, بشمول مخدوم شاہ محمود, کہ باہر نکلو, گھروں سے نکلو, جہاں ہو وہاں نکلو, وہ تو یہ پیغامات میں نے اپنے کیریئر میں نہیں سنے. بڑے بڑے واقعات دیکھے میں نے. بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد بڑا فساد ہوا تھا, لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے اسٹیٹ کے نشانوں پر حملہ کیا ہو. بھٹو صاحب کے پھانسی کے بعد اس ملک پہ بہت کچھ ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار ناصر بیگ شفتائی ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. نجم ولی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بریک کے بعد جب آپ کو دوبارہ جوائن کریں تو گفتگو کا آغاز ایک بار پھر یہیں سے کریں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک وانس اگین نیو پاکستان. اور ناظرین, ہم نے دیکھا کہ کل عمران خان صاحب کی گرفتاری عمل میں لائے گی, جس کے بعد بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے کارکنان سڑکوں پر نکلے, املاک کو نقصان پہنچایا. اور ہم نے دیکھا کہ لبرٹی چوک, زمان پارک, ماڈل ٹاؤن لاہور کے جو اہم مقامات ہیں وہاں پر کارکنان اشتعال انگیز ہوئے. اس وقت صورتحال کیا ہے, ماحول کیا ہے, جانیں گے ہم عمر دراز نے جوائن کیا. جی عمر. جی بالکل, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو گزشتہ روز جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہے وہ نیب کیس میں گرفتار کر لیا گیا تھا. ان کی گرفتاری کے بعد جو ہے لاہور میں جو ہے ان کے کارکنان کی جانب سے لاہور کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا, جو کہ رات گیر تک جاری رہا. لیکن اب جو ہے تحال ماسوائے زمان پڑھ کے باقی جو علاقوں سے جو ہے وہ احتجاج ختم کر دیا گیا ہے. پولیس کی جانب سے کارکنان کو منتشر کر دیا گیا. جبکہ اگر بات کی جائے زمان پارک کے ایریے کی, تو میرا کیمرہ مین فرحان شیخ اگر آپ کو دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمان پارک کی جانے والے راستے جو ہیں ان کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا. کنال روڈ کا یہ جو ہے مال روڈ کا یہ پل ہے کنال روڈ پہ, جو کہ راستے بند ہونے کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو پریشانی کا بھی سامنا ہے. جبکہ کارکنان کی جانب سے جو ہے وہ راستے
راستے بند کر دیے گئے. اور اگر بات کی جائے اوور آل لاہور کی سچویشن کی تو لاہور میں جو ہے وہ پنجاب کے 9 تعلیمی بورڈ جو لاہور بورڈ کا جو آج اسلامیات کا پیپر تھا اس کو جو ہے وہ ملتوی کر دیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لاہور کے جو سرکاری اور غیر سرکاری جو اسکول ہے ان کو بھی آج جو ہے وہ تعطیل دے دی گئی, چھٹی دے دی گئی. اس کے ساتھ ساتھ برٹش کونسل کا جو آج پیپر تھا او لیول اور اے لیول کا اس کو بھی جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا. اس حوالے سے جو احتجاج کا سلسلہ تھا وہ گزشتہ رات دیر تک تو جاری رہا, لیکن اب جو ہے وہ زمان پاڑ کے علاقے میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ موجود ہے. راستے جو ہے انہوں نے زمان پاڑ کی جانب جانے والے راستے جو ہے وہ بند کیے. بہت شکریہ عمر دراز, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے تمام تر صورتحال کے حوالے سے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ احسن ضیاء صاحب, اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. نجم ولی خان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. احسن صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا ٹائمنگ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے اریسٹ کی؟ ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے اتنی؟ اور پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ نام نہیں لیا کرتے تھے, نام لینے اب انہوں نے شروع کر دیے. ایسی کیا مجبوری بن گئی, ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ دیکھیں, نام لینے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو نے جیسے بریک سے پہلے میں سن رہا تھا نجم ولی صاحب نے بتایا سارا کہ کچھ کیسز اوپن اینڈ شٹ ہیں ان کے اوپر, اور جہاں ان کے ساتھ اخلاقی برائیاں جو انہوں نے کہا منسوب ہیں وہاں بہت سارے آپ کے فائنینشیل کرائم بھی ان کے ساتھ منسوب ہے. تو کچھ کیسز ان کو نظر آ گئے تھے کہ میرے ساتھ جو آ رہے ہیں سامنے آ رہے ہیں وہ کیسز ڈیفینیٹلی اس میں سے بچا نہیں جا سکتا. تو ان کا جو ایک ریٹورک ہے یا بیانیہ ہے ہمیں نظر آتا ہے جیسے ان کو کیسز کی طرف بلایا جاتا ہے. جیسے آپ فارن فنڈنگ کیس ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑا کیس ہے. اب توشہ خانہ شاید اتنا بڑا نہیں ہے, تو جیسے جیسے تو پھر وہ اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, اپنی اس جمہوریت کا نام لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی. لیکن دیکھیں, میں آج کل کے واقعے کے اوپر اگرچہ کہ وہ اس میں مجھے بالکل نہیں لگا کہ پاکستان کے اندر ایک عام پبلک باہر نکلی ہے, لیکن جتنے بھی لوگ نکلے, ایک تو میں ان کو پی ٹی آئی کے کارکن نہیں کہتا کہ سمپلی دے ور ناٹ پی ٹی آئی کارکنز, وہ اس سے کہیں بڑھ کے چیزیں ہوئیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ کی ریاست کے 2 بڑے سمبلز ہیں, جی ایچ کیو ہے آپ کا, پھر ایک قائد اعظم ہاؤس ہے, اسی طرح کوئٹہ میں ایک قائد اعظم ہاؤس ہے. میں آپ سے یہ کوشچن کرتا ہوں, اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ان دونوں جگہوں پر جس نے حملہ کیا وہ کون لوگ تھے؟ دہشت گرد. وہ دہشت گرد. اور اس کے بعد کل جنہوں نے کیا تو وہ کون ہوں گے؟ بالکل بڑا آسان سی بات ہے. کل کے واقعے کے بعد سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوئی ہے؟ انڈیا کو. تو جو انڈیا کو خوشی ہوئی ہے, انڈین میڈیا تو جشن منا رہا تھا. اور یہ عمران خان صاحب کو آپ کو پتا ہے بہت زیادہ پہلے لکھا بھی, اور میں نے اپنے کالم میں بھی ذکر کیا. جب بھی میں یہاں پر آیا یہ پلان بڑا پرانا تھا. خان صاحب کو جو میں اس کے تو سو کارڈ ایک گولی لگی, یہ اس دن کا تھا کہ کسی طریقے سے یہ پوری پبلک باہر نکلے, اور فوج کے خلاف آپ کو یاد ہے اس وقت بھی کوشش کی کہ کینٹ کی طرف نکالا جائے. لاہور کے اندر چند سو لوگ تھے لیکن کینٹ کی طرف لے جا رہے تھے پہلے بھی, اور وہاں بھی, اور پھر پشاور کے اندر بھی کوشش کی گئی کور کمانڈر. یہ اسی کی کنٹینیوٹی تھی جو کل ان میں وہ کامیابی حاصل ہوئی. صاحب پہلے تو دیکھیں نا, جب ہم نے دیکھا کہ انیشلی گرفتاری میں لائی گئی, جن کو آپ کارکنان نہیں کہہ رہے ہیں یا جو بھی آپ نام اس کو دے دیں, بڑی تعداد میں لوگ نکلی, اور پی ٹی آئی کے جو لیڈرانس تھے وہ ان کو لیڈ کر رہے تھے. ایک فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے, پہلے وہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, کنٹینیو. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے جو جگہ آپ کو دکھائی گئی ہے وہاں پہ نکلو. اور انوار سکولز تک نہیں جلا دیے ہیں, موٹر وے کے جو ٹول پلازاز ہیں وہ جلا دیے ہیں. ضیاء صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو پی ٹی آئی کا کارکن نہیں کہوں گا, لیکن ولی صاحب آپ کا بھی کیا یہی سٹانس ہے؟ کیا یہ پی ٹی آئی کے ورکرز یا پی ٹی آئی کے کارکنان نہیں تھے, اور جو لیڈران تھے جس طرح سے وہ پرووک کر رہے تھے وہ بلاتے رہے ہیں؟ نہیں, یہ وہ کسی اور معنی میں بات کر رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہی تھے جن کو ان کی لیڈرشپ لے کر آئی تھی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ امن سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے. امن کی قیمت جو ہے وہ آپ جمہوریت بھی کہیں تو وہ جمہوریت بھی نہیں ہے. ہم نے لیبیا کو تباہ ہوتے دیکھا, ہم نے شام کو دیکھا, ہم نے عراق کو دیکھا, وہاں پر بھی اسی قسم کے حالات پیدا کیے گئے, سارا کچھ کیا گیا, اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا. امن پہلی ترجیح ہے. امن, اگر امن نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ آج ہمارے بچے اسکول نہیں گئے, کس کی وجہ سے نہیں گئے؟ ان کی وجہ سے نہیں گئے. لیکن آخر اینڈ پہ اسد عمر صاحب کی سٹیٹمنٹ آ گئی نا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح کی باتیں. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی. یہ تمام لوگ جو وہاں پر پہنچے, میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, یہ سارے کے سارے لوگ ویڈیوز کے ذریعے پہچانے جائیں گے. اور اس کے بعد قیادت ان سے, کل سے ان کے جو ترجمان ہیں سارے ان سے لا تعلقی ظاہر کر رہے ہیں. یہ بچے, یہ ماؤں کے بچے مارے جائیں گے, یہ جیلوں میں رہیں گے, یہ برسا برس دہشت گردی پر عمران خان نے کل کی اپنی ویڈیو میں کہہ دیا تھا نا کہ چوروں کی غلامی سے بہتر موت ہے. وہ جانے سے پہلے پیغام میں کہہ چکے, دیکھیں میری وہ یہ پیغام مسلسل دے رہے ہیں. اپنے بچے تو ان کے بیٹھے ہوئے ہیں یہودیوں کے پاس, اپنے بچے ان کے پڑھ رہے ہیں, اپنے بچے ان کے محفوظ ہیں. لوگوں کے بچوں کو انہوں نے یہاں پر فوج کے سامنے رکھ دی ہے, یہاں پر لوگوں کے گھروں پر حملے کے لیے رکھ دی ہے. کیوں؟ اب آپ جدوجہد کریں, آپ احتجاج کریں بھائی, پر امن کریں.
آپ کو جو احتجاج کی جگہ پہ وہاں پر جا کر احتجاج کریں. آپ کیا ہوا ہے یار, ایک گرفتاری ہوئی ہے نا, اس ملک میں کیا گرفتاریاں نہیں ہوتی؟ ادر سائڈ یہ بھی ہے, خان کی جو پاپولیرٹی ہے, ان کے چاہنے والے, ان کے جو سپورٹرز ہیں, وہ ان کو بچانے کے لیے باہر نکلے ہیں. باہر اس پہ بریک کے بعد ہیڈ لائنز پر جانا ہے. ہیڈ لائنز کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں, شاہد رند بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. گفتگو کے سلسلے کو ایک بار پھر سے آگے بڑھائیں گے. نمائندہ خصوصی شاہد رند اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں, ان سے مزید ڈیٹیلز لیں گے. شاہد, اب آج چیئرمین تحریک انصاف کو جسمانی ریمانڈ کے لیے بھی عدالت میں پیش کیا جائے گا, تو نیب کو کتنے دن کا ریمانڈ مل سکتا ہے؟ کیونکہ جب قانون سازی ہوئی دوبارہ سے ہم نے دیکھا 90 روز میں حراست میں رکھنا تو اب ممکن نہیں ہے. جی دیکھیں, نئے قانون کے تحت جو ہے 14 دن کا تقریباً ریمانڈ نیب لے سکتی ہے ملزم کا. لیکن بہت امپورٹنٹ بات آپ کو یہ بتاؤں گا کہ توشہ خانہ ہو, القادر ٹرسٹ ہو یا فارن فنڈنگ ہو, 3 ایک ایسے مقدمات ہیں جن میں کرپشن کا عنصر شامل ہے, اور تینوں مقدمات عمران خان صاحب کے لیے بڑے مشکل ہیں. اور عمران خان صاحب کے پاس ان سے بچنے کا جو راستہ ہے وہ ہے NRO, جس کو وہ ہمیشہ نیریٹو کے طور پہ استعمال کرتے رہے کہ فلاں نے NRO لیا, فلاں نے NRO لیا. اب اگر عمران خان صاحب نے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے تو اس کے لیے انہیں NRO لینا پڑے گا. اس کے علاوہ انہیں کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آتا. دوسری بات یہ ہے کہ کل سے جو کچھ بھی ہوا ہے, میں آپ کو خبر کی حد تک یہ بتا رہا ہوں کہ جب گورنمنٹ عمران خان صاحب پچھلے 1 سال سے جو کوششیں کر رہے تھے اپنے اہداف کے حصول کے لیے, جس قسم کی ایجیٹیشن کر رہے تھے, ریاستی اداروں کو اور اعلیٰ افسران کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے, ان کی مختلف پیشیوں پر ان کی گرفتاری کے لیے انتظامات موجود رہتے تھے. کل بھی ایک نارمل روٹین کے تحت انتظام لگایا گیا تھا, اور تقریباً جو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ پرسوں ڈیسائیڈ ہو چکا تھا, یہ ہفتہ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا تھا, میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. ہر پیشی پر انتظام موجود ہوتا ہے. کل تقریباً 1 بجے کے قریب دوپہر میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ آج عمران خان صاحب نے گرفتار ہونا ہے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا وہ گرفتار ہوئے. تو اس سے مجھے اپنی رپورٹنگ فیلڈ کی چیزوں میں یہ اندازہ ہوا, جس پہ میری یہ پرسپشن اور مضبوط ہوئی کہ ریاست جب چاہتی ہے کچھ کرنا وہ کرتی ہے, اور ریاست کو جب یہ یقین ہو جائے کہ اب ہی از ناٹ ابو دین لا تو ریاست ریئیکٹ کرتی ہے. دوسرا, جو کچھ کل پولیٹیکل ورکرز, جنہیں میں PTI کے کہوں گا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا PTI سے تعلق نہیں ہے, انہوں نے جو کچھ کیا یہ ان کی پولیٹیکل تربیت ہے. عمران خان صاحب نے اداروں کے اعلیٰ افسران کو DGC میں جنرل فیصل نصیر کا نام لے کر ہدف تنقید کا نشانہ بنایا. وہ نفرت اداروں کے اگینسٹ, ان کے افسران کے اگینسٹ انہوں نے خود اپنے پولیٹیکل ورکر میں بری. اور میرا خیال ہے کل سے جو PTI کی قیادت غائب ہے وہ ایک حکمت عملی کے تحت غائب ہے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر وہ منظر عام پر رہیں گے تو ایک تو گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں, اور دوسرا انہیں اپنے کارکن کو روکنے کی بظاہر کوشش کرنی ہوگی, تو وہ یہ نہیں کرنا چاہتے تھے. ابھی بریک میں ہم سن رہے تھے کہ قاسم سوری صاحب کے بھائی کو گرفتار کیا گیا ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد ہم دیکھیں گے PTI ایک نیریٹو لے گی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کہ جی ڈپٹی اسپیکر تھا, صوبائی صدر تھا, اس کے بھائی کو گرفتار کیا گیا. میں معلومات کی بنیاد پر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قاسم سوری اور ان کے بھائی کے اثاثے اگر آپ 2018 سے پہلے کے چیک کریں اور 2023 کے چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا قاسم سوری کے اگر اثاثے بڑھے یا نہیں بڑھے, ان کے بھائی کے ضرور بڑھے ہیں, اور کیسے بڑھے ہیں اس پر بڑے سارے سوالیہ نشان لگیں گے. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کل کی ہے, میرا خیال ہے معاملہ القادر ٹرسٹ, توشہ خانہ یا پھر فارن فنڈنگ پر نہیں رکے گا. ابھی بہت سی فائلیں کھلنا باقی ہیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ سوات میں کیا ہوا, DI خان میں کیا ہوا. تبدیلی کے نام پہ جب خان صاحب آئے تھے, اگر انہوں نے نظام کو بدلا ہوتا تو کل جس انداز میں ان کی گرفتاری ہائی کورٹ میں ہوئی, وہ نظام کو بدلنے کے لیے کام کرتے, وہ لیجسلیشن کے لیے کام کرتے. شاہد رند صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا, مزید ڈیٹیلز بھی آپ سے لیں گے, خاص کر ہماری کارروائی اس حوالے سے احسن ضیاء صاحب ہمارے ساتھ ان کنورسیشن ہے. احسن صاحب, ابھی جو پورا معاملہ ہوا ہے, خان صاحب کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے, اس کا فائدہ نقصان آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ خان صاحب کی پاپولیرٹی مزید بڑھے گی یا گورنمنٹ فائدہ اٹھائے گی اس سے؟ دیکھیں, اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ یہ لڑائی ان کی اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہو رہی بلکہ فوج کے ساتھ ہو رہی ہے. اور کل جو کچھ ہم نے دیکھا, آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ کہ پاکستان کو لیبیا اور شام بنانے کی کوشش کی گئی. فوج آپ کا لاسٹ ڈیٹرنس ہوتا ہے کسی بھی ریاست کا, کیونکہ ایک وہی ڈیٹرنس ہے جو آپ کی ریاست کو بچاتا ہے.
اور اس کو عوام کے ساتھ لڑانے کا ایک بہت بڑا مشن ہے جس میں بھارت بھی خوش ہے, پاکستان کے دشمن لوگ بھی خوش ہیں. کل بہت ساری ویڈیوز آپ نے دکھائی, ایک ویڈیو میں نے بھی دیکھی جب کور کمانڈر کے گھر کے اندر انٹر ہو رہے تھے اور وہاں مکالمہ ہے. اس مکالمے کو اگر آپ سے غور سے سنیں, جو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کارکن تو اس میں تھے, اس سے کہیں بڑھ کے وہ لوگ موجود تھے جسے میں یہ کہوں گا کہ اینٹی اسٹیٹ بھی تھے, اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بعد انہیں میں بلوائی کہوں گا, بلوے ہوئے تھے اس دوران. اور گفتگو سنیں, اس گفتگو کے اندر جب وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر سے ایک شخص ان کو روک رہا ہے تو باہر سے ایک شخص کہتا ہے کہ تم وہی فوجی ہو نا, تمہیں گنگا اور جمنا میں ہم جا کے پھینکیں گے. یعنی اس کا مطلب ہے یہ جو ورڈنگ بولنے والے لوگ تھے, جو کون تھے, انہیں اگر ایسا کہنا تھا وہ سندھ کے دریا کی بات کرتے, کوئی پنجاب کے کسی دریا کی بات کرتے, وہ گنگا اور جمنا کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس سے جیسے میں نے پہلے کہا خوش ہو رہے ہیں لوگ, یہ ایک بہت بڑی ایک پلاننگ ہے. اگر جمہوریت تو یہ ہے نا, جمہوری پارٹی اگر وہ سڑکیں بلاک کر لیتے, وہ ٹریفک بلاک کر لیتے, یہ احتجاج کر لیتے, اگرچہ یہ بھی زیادہ تو ہم کہتے ہیں یار یہ جمہوری جماعت ہے, یہ جمہوری جماعت نہیں ہے. ثناء اللہ صاحب نے پھر ہاتھ کیوں کھڑے کر دیے, پھر کیوں فوری طور پر نہیں روکا گیا؟ اگر اس طرح کے فوری طور پر کیوں, انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں خود بولا, انہوں نے خود بھی یہ کہا کہ ہم نے چھوڑ دیا تھا. بڑا اچھا ہوا, ایک لحاظ سے اچھا بھی ہوا اور نقصان بھی ہوا. جیسے نجم ولی صاحب نے شروع میں کہا, یا آپ کے ایک اور ساتھی تھے, انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی کہ ان کو روکا جاتا. اگر ان کو اندازہ نہیں تھا, یہ اس سے بھی بڑی بری بات ہے. لاہور کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا تھا, اول تو کینٹ کے اندر داخل ہی نہیں ہونے دینا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے وہی بات ہے کہ اگر آرمی کا کوئی شخص ایک گن بھی چلا دیتا تو وہاں اتنی لاشیں گر جاتی کہ اسٹیٹ کو شاید معاندانہ رویہ اختیار کرنا پڑ جاتا. لیکن اس سے پوری طرح پی ٹی آئی کا جو مشن کیا ہے وہ پاکستان ریاست کے خلاف, وہ کھل کے سامنے آ گیا. اس کا آج آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں, بلکہ آج کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی, سب کچھ ہوگا. میں نے آپ کے پروگرام سے پہلے کچھ باتیں کی تھی. ایک میں نے کہا تھا عمران خان پہ کراس لگ چکا ہے, آپ دیکھا ثابت ہوا. پھر میں نے کہا 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے, وہ نہیں ہوئے. عمران خان کی گرفتاری کا بھی میں نے آپ کو کہا. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک کلعدم تنظیم بنے گی, اس پہ بین ہو جائے گا جو یہ صورتحال نظر آ رہا ہے اور جو کچھ ابھی آگے ہوگا. لیکن کل جو کچھ ہوا, جس طرح سے موب نکلے, ہم ذکر کر رہے ہیں کینٹ میں گئے ہیں, جی ایچ کیو میں گئے ہیں, پشاور میں گئے ہیں, کوئٹہ میں نکلے ہیں, کیا ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے, خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے؟ پہلے بھی یہ باتیں ہو چکی ہیں. شاہد رند نے ایک پوائنٹ بڑا اچھا اٹھایا تھا, میں دونوں کی رائے اس پر لینا چاہوں گا, کہ جو پولیٹیکل ایک تربیت کی گئی ہے ان کے کارکنان کی, وہ تربیت ہی شروع سے ہی کی گئی ہے خان صاحب کی طرف سے. یہ بالکل کی تربیت کی گئی ہے, اور جانے سے پہلے جو انہوں نے جو کچھ کہا اس میں وہ کہتے ہیں ایڈڈ فیول ٹو دا فائر. کیونکہ یہ جو آپ کی پچھلے کئی ماہ سے عمران خان سے جلسوں میں جو باتیں کر رہے ہیں, اگر ان کو پہلی بات ہے ان پہ قاتلانہ حملہ ہو, میں تو آئی ڈاؤٹ کہ جو مجھے تو پتا ہے کہ وہ جو گولیاں پہلے یہاں تھی, پھر بعد میں وہ پتہ چلا دوسری ٹانگ پہ چلی گئیں, اور پھر بعد میں چلا, کیونکہ جو ایکس رے دکھائے گئے تھے ان کے اپنے ڈاکٹر فیصل نے دکھائے تھے یہاں ہاسپٹل کے اندر, شوکت خان میں, پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ گولیاں یہاں پہنچ جاتی ہیں اینڈ پہ, اور اگر یہاں پہ بھی تو ہڈی بریک ہوتی ہے. ان کا جو وہ کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں خان صاحب, جن کو آپ صادق اور امین کہتے ہیں. کل کا سین بڑا خوبصورت تھا, وہ ویل چیئر پہ گئے ہیں, اس کے بعد پولیس نے اٹھایا ہے, تو آپ دیکھیں میرا خیال ہے قوم کے لیے آنکھیں کھول. شہباز گل کی آپ دیکھو, پھر یہ اکیلے نہیں کر رہے, شہباز گل صاحب کے ساتھ دیکھیں, جب ان کا وہ آ کے پولیس والوں نے سے کہا کہ جی آپ کی بیل ہو گئی, تو بھاگتے ہوئے باہر آگے, تو وکیل ان کو کہہ رہے ہیں بھائی تم نے چیئر پہ آنا, تم کیسے آگے. سو یہ لوگوں کو فراڈ کر رہے ہیں, لیکن اس فراڈ کے اندر ان کو صرف اقتدار چاہیے, ایک پولیٹیکل جماعت کے طور پر اسے رہنا چاہیے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں. لیکن جس حد تک ان کی جو ٹریننگ کی ہے, یہ ایک ایسا کلٹ بن چکا ہے. دیکھیں پشاور کے اندر جو واقعہ ہوا, یہ نہ مذہب کو چھوڑے ہیں, نہ ریاست کو چھوڑے ہیں, نہ یہ سسٹم کو چھوڑے ہیں, اور خود مسیحا بن کے آئے ہوئے ہیں. لیکن مسیحا کی صورت ہے کہ مذہبی رجحانات, پشاور میں جو واقعہ ہوا جس میں کہا گیا کہ میں پیغمبر سے زیادہ, دیکھیں ایک طرف تو وہ اس کو ٹچ کرتے چلے جا رہے ہیں جس سے اشتعال پیدا ہو رہا ہے. اچھا, اب پاکستان کی جو سٹیٹ ہے اس وقت, جو کل انہوں نے کیا ہے, یہ ابھی یہاں رکے نہیں. میری جو اطلاعات ہیں, میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس سارے پروسیجر کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں آگے, کہ یہ جو واقعہ ہے اس کی پیس کو روکا نہ جائے, بلکہ یہ بڑے, آج بھی پلاننگز ہیں ساری, ان کی لیڈرشپ گمی ہوئی ہے نا جو ساری, یہ ساری پیچھے بیٹھ کے اس کو لیڈ کر رہی ہے. آپ نے بھی اپنے گفتگو میں بولا کہ پاکستان کا کوئی پہلا وزیر اعظم نہیں ہے جب یہ واقعہ ہوا. اس سے پہلے ہم بھٹو کی بھی ایک مثال دیکھتے ہیں کہ جب ان کو پھانسی دی گئی, تب کیا سچویشن تھی, تب بھی کیا موب اس طرح سے تھا, تب بھی کیا ایسے توڑ, میں ایک تو وہ ہسٹری آپ سے جاننا چاہوں گی بیک گراؤنڈ, لیکن ہم ابھی تک
تک بیک گراؤنڈ کا ذکر کر رہے ہیں, کل کیا ہوا, کیوں ہوا, القادر کیس کا ٹرسٹ کیا تھا, کیا سچویشن بلڈ اپ ہو رہی تھی, اب آگے کیا ہونے والا ہے, کیا سچویشن بنتی ہوئی نجم صاحب آپ دیکھ رہے ہیں؟ 15 دن تک تو اب خان صاحب نیب کی تحویل میں ہیں. یہ تو خیر فیصلہ ابھی جو ہے ہوگا, ریمانڈ کتنا ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ باقی مقدمات کیا ہیں, کتنے دن رہتے ہیں, یہ تو بات کی بات ہے. دیکھیں آنے والے دنوں میں ایک چیز تو واضح ہوگی کہ کل والی حرکت کے بعد آپ انتخابات کو تو فی الحال بھول جائیں. یہ جو الیکشن کی بات کی جا رہی ہے, اور 14 مئی تو ویسے بھی اب 3-4 دن کی بات ہے, اگر حکومت فنڈ ریلیز بھی کر دیتی تو یہ انتظامات نہیں ہو سکتے تھے, تو انتخابات تو آپ اس وقت نہیں ہو سکیں گے. بلکہ مجھے اس سے زیادہ آگے بڑھ کر ڈیٹ کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ اس کے آگے پیچھے کچھ اس طرح کی گرفتاری میں لائی جائے. نہیں, احسن ضیاء جو بات کر رہے ہیں, اگر انہوں نے یہ حرکتیں کنٹینیو کی, کیونکہ اس کی باقاعدہ پلاننگ کی گئی ہے, تیاری کی گئی ہے, تو مجھے خدشہ ہے کہ ملک میں ایمرجنسی نہ لگ جائے, اور ایمرجنسی لگنے کے ساتھ ساتھ بنیادی حقوق جو آئینی انسانی حقوق ہیں آپ کے تمام معطل کر دیے جائیں گے, اور اس کے بعد پھر آپ ایک لمبی مشکل میں پڑ جائیں گے. خدا نہ خواستہ میں ماشاء اللہ کی بات نہیں کر رہا, لیکن مجھے ایمرجنسی جو ہے وہ بہت ہی قریب واضح نظر آ رہی, کیونکہ میں نے پاکستان میں آج تک اس قسم کا نہ احتجاج دیکھا ہے. مجھے اشرے ہو گئے جی, میں نے مارشاء اللہوں میں بھی مزاحمت دیکھی ہے, میں نے رپورٹنگ اخبارات کی رپورٹنگ کی ہے, 90 کی دہائی میں نے احتجاج دیکھے ہیں. میں قاضی حسین احمد کے ساتھ اس لانگ مارچ میں بھی شامل تھا جو بے نظیر حکومت میں کوریج کے لیے اس میں تھا. میں نے آج تک ایسا موب اور اس کی ایسی ٹریننگ اور اس طرح کے حملے نہیں دیکھے. یہ سارا کچھ پلانڈ تھا, یہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا. یہ جتنے ورکر تھے یہ پہلے سے تیار تھے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بار بار کہ یہ موب تھا بہت بڑا, یہ بہت بڑا موب نہیں تھا. یہ چند ہزار 2-3 ہزار لوگ تھے جن کو باقاعدہ طور پہ ہر جگہ سے ڈیپیوٹ کیا گیا تھا. اور سب سے بڑی بات, جیسے یہاں پر ناصر بیگ چغتائی صاحب کہہ رہے تھے, ان میں سے بڑی تعداد لاہور سے تعلق نہیں رکھتی تھی. لاہور سے یہ لوگ تعلق نہیں رکھتے تھے. میرے شہر کو جنہوں نے آگ لگائی, جنہوں نے میرے شہر کو تباہ کیا, وہ لاہور کے نہیں تھے. اور میں آپ کو لاہور جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کا زیادہ تر لاہور سے تعلق نہیں ہے, ان کا لاہور سے نہیں ہے. لاہور کا دل بہت بڑا ہے. ابھی ناصر بیگ چغتائی کہہ رہے تھے ٹرانسپورٹ مافیا کراچی کا, جس نے پیپلز بس سروس کو نقصان پہنچایا, 8 کروڑ کی 4 بسیں جلائیں, اس کے پیچھے بھی ایک خاص پارٹی ہے. وہ خاص پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے, اور اس کو سپورٹ کرنے والے خاص لوگ ہیں, ایک خاص طبقہ ہے. یہاں پر بھی میرا اندرون شہر جن لوگوں سے آج, اگر لاہور نے ہمیشہ ہر کسی کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے ہیں, لاہوریوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ پٹھان آ کے یہاں پر بزنس کر رہا ہے. لاہوریوں نے کبھی یہ نہیں کہا یہ سندھی آ کے یہاں پر رہ رہا ہے, یہاں پر بلوچی رہ رہا ہے. کیا کسی اور صوبے نے, کسی اور شہر نے کبھی یہ جرت کی ہے, کبھی یہ دل دکھایا ہے؟ لاہوریوں کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا, لاہور کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ لاہور پھولوں کا شہر ہے, لاہور بڑے دل والوں کا شہر ہے, لاہور تعلیمی اداروں کا شہر ہے, شاعروں کا شہر ہے. یہاں پر آپ لاہور کے ساتھ لاہور کو آگ لگائیں گے, لاہور کو اگر آپ یہاں ہمارے بچوں کو سکول جانے سے روکیں گے, آپ یہاں پر ہمارے ساتھ وہ کریں گے جو اس سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں پر دہشت گرد تنظیمیں کرتی رہیں, تو ہم آپ کے دوست نہیں ہیں. آپ جتنی مرضی پاپولر سپورٹ کا دعویٰ کرتے رہیں, ہم پر قرض ہے اس قوم کا, انوار ہم پہ قرض ہے اس قوم کا. ہم نے اس ملک کو تباہ نہیں ہونے دینا. ہم امن جو ہے, امن ہماری پہلی ترجیح ہے. امن کے ساتھ آپ جو مرضی کریں, آپ احتجاج کریں, آپ مطالبات رکھیں, آپ لڑیں, سیاسی جماعتوں سے لڑیں, لیکن ریاست سے لڑنے کی اجازت کبھی کسی کو نہیں دی جا سکتی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. شاہد صاحب آپ نے بھی گفتگو سنی ہے, نجم ولی صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں ایمرجنسی کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں, کچھ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں. اچھا ٹھیک ہے, شاید سے ایک بار پھر سے ہم کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے. احسن صاحب, جس طرح سے نجم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایمرجنسی کے امکانات کچھ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں جس طرح کے پیغامات وہ جاری کر رہے ہیں وہ انہیں نہیں کرنے چاہیے, کارکنان کو مزید اشتعال دلا رہے ہیں, اور ابھی بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی بھی کوئی ایسی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ مزید لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. مراد سعید کا بھی ایک آڈیو کلپ چل تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے وہ ٹویٹ بار بار کیا جا رہا ہے کہ باہر نکلا جائے اور ایسی جگہوں پر پہنچا جائے جن جگہوں پر کل بھی گئے ہیں لوگ. دیکھیں مراد سعید صاحب سے ہٹ کے ایک اور کلپ آیا جو میں نے آڈیو بھی سنی ہے, وہ سوشل میڈیا پہ تھی, وہ گجرانوالہ کے ایک لیڈر کی ہے. وہ دیکھیں اس سے آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. صرف اس ایریے میں نہیں ہو رہا, یہ سمجھے کہ پورے پاکستان میں یہ کرنے کی کوئی, وہ
اپنے کارکنز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے علاقے کے اندر جتنے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان کے گھروں کا گھیراؤ کریں، ایس پیز کے کریں، ڈی سی ہاؤسز کا کریں، جتنے بھی ہائی آفیشلز ہیں پولیس کے ان کے گھروں کا گھیراؤ کریں. یہ پوری ایک پلاننگ کے ساتھ، جیسے نجم علی صاحب نے بھی کہا، یہ ایک پوری پلاننگ ہے جس میں پاکستان کی اسٹیٹ کو لیبیا اور اس طرح کے جو آپ نے بنانا ہے شام، اس کو بنانے کے لیے باقاعدہ کی جا رہی ہے، جس میں انڈیا بہت خوش ہے اور انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ایسا ہے. لیکن ان کی بات بھی ٹھیک ہے کہ یہ 3,500 لوگ تھے، لاہور اس میں انوالو نہیں ہوا، لیکن اس میں سے 500-600 لوگ بہت ٹرینڈ لوگ ہیں. جو ان کا جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو یہ جو نو گو ایریا بنا دیا ہے زمان پر، اسے نہیں بنانا چاہیے، بننے دینا چاہیے اور وہاں پر آپریشن کر کے ختم کرنے چاہیے. یہ سارے کے سارے دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے ٹرینڈ لوگ ہیں جو آرسننگ کر رہے ہیں، جس طرح وہ وہاں جلاؤ گھراؤ کر رہے ہیں. یہ عام ورکر نہیں کر سکتا. پھر آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا یہ گھروں کے اندر لوٹ مار کر رہے ہیں. جیسے اس گھر کے اندر سے انہیں لوٹا اور ان کا جی ہماری ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ ایک ہر اپنے غلط کام کے لیے ایک جسٹیفیکیشن ریاست عمر کی رات کو صحیح موو تھے جب انہوں نے رات کو آ کے اظہار لا تعلقی کر دیا. اچھا، لا تعلقی یہ ہے کہ یہ پیچھے بیٹھ کے بھی کنٹرول کر رہے ہیں، اس میں سارے ان کے لیڈر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیڈرز کو آج آنا چاہیے، کنڈیم کرنا چاہیے کل کے جو بھی واقعات ہوئے؟ کیونکہ جب لاسٹ ٹائم ہماری شاہ محمود قریشی صاحب سے گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی عمران خان صاحب سے تو لوگ پیار کرتے ہیں اس لیے ان کے لیے نکلتے ہیں، اگر نواز شریف کی دفعہ نہیں نکلے یا باقیوں کی دفعہ نہیں نکلے. نکلنا اور بات ہے نبیہا، نکلنا بالکل مختلف بات ہے. کسی پر حملہ اس کے گھر میں جا کے کرنا بالکل مختلف بات ہے. ہم دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آنا لا تعلقی کرنا چاہیے، لا تعلقی کا اظہار تو وہ کرنا شروع ہو گئے ہیں. کل ان کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی وہ کہہ رہے ہیں، ان کی ترجمانی کرتے ہیں، ان کا پہلا ٹویٹ ہی آیا تھا کہ ہم نے احتجاج پلان کیا تھا، احتجاج کے ساتھ ہیں، ہم توڑ پھوڑ کے ہم ہی نہیں ہے نا، ہم نے توڑ پھوڑ کی ہے. تو بھائی کس نے کی ہے؟ آپ کال کس نے دی تھی؟ وہاں پر جانے کے لیے کہا کس نے تھا؟ اس موب کو لے کر کون گیا تھا؟ اگر آپ اس سے لا تعلقی کا اظہار کر کے آپ نہیں بچ سکتے، آپ نے سب کچھ پلان کیا ہوا ہے، آپ اس کی ذمہ داری ہے. یاسمین راشد صاحبہ کو دیکھیں کل کی ویڈیو، وہ خود ان کو کہہ رہی ہیں کہ وہاں جانا ہے اور بعد میں اسے ہزارے لا تعلقی کر رہی ہیں. دیکھیں بات سنیں، وہ کہتے ہیں جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن. مجھے یہ بتائیں جی ایچ کو آپ جا کے حملہ کر رہے ہیں، آپ جا کے وہاں پہ سارا لوٹ مار کر رہے ہیں، اس کے بعد ان لوگوں کے خلاف جب ایکشن ہو تو آپ کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن. بھئی وہ ٹیررسٹ ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں. دے آر ناٹ پولیٹیکل ورکر. جو انہوں نے ایکٹ کر دیا ہے دیٹ از ایکٹ آف ٹیررزم ہے. بالکل اسی طرح سے جب وہ ایکٹ آف ٹیررزم کریں، دیکھیں ان کا رائٹ جو تھا وہ آپ نے سڑک بلاک کر لی، آپ نے احتجاج کر لیا، آپ نے نعرے لگا دیے، وہاں تک ہے. اس کے بعد جب آپ ایکٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ پولیٹیکل ورکر کے طور پر کنسیڈر نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، ایک کمنٹ میں لینا چاہوں گا شاہد رین سے. شاید آپ یہ بتائے گا، گفتگو آپ بھی اس طرح سے نجم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمرجنسی کی صورتحال بھی کریٹ ہو رہی ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ اپنے کارکنان کو نہیں روکتے ہیں، اس طرح کی حرکات و سکنات دوبارہ کی جاتی ہیں، اس طرح کے ایکشن دوبارہ سے لیے جاتے ہیں، تو ملک تو ان حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا. نجم صاحب مجھ سے سینئر ہیں لیکن تھوڑا سا ان سے اختلاف رائے اس پوائنٹ پہ اس لیے رکھوں گا کہ اس گرفتاری سے قبل پولیس ہو، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں یا سیکیورٹی فورسز ہوں، ان کی اپنی ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ ہم یہ عمل کریں گے تو اس کا کیا رد عمل آئے گا اور کس حد تک آئے گا اور کس حد تک آنے والے رد عمل کو ہم نے برداشت کرنا ہے. تو میری معلومات کے مطابق جو اسیسمنٹ کی گئی تھی عمران خان صاحب کی گرفتاری کی صورت میں، یہ ڈیسائیڈڈ تھا. یہ جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہم نے ہوتا ہوا دیکھا ہے، اس کی اسیسمنٹ ریاست کے اداروں کے پاس، پولیس کے پاس موجود تھی اور ان کی جو اسیسمنٹ تھی یہ سب کچھ اس سے بہت کم ہوا ہے. باوجود اس کے کہ اس میں کچھ افسوسناک مناظر ہیں جنہیں ہمیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے، جو قابل مذمت ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی جو جسے کہتے ہیں نا لاسٹ لائن آف ڈیفنس ہے آرمی پاکستان کی، ہم نے اس کی انسٹالیشنز کو، ان کے جوانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. سیاسی کارکنوں نے ان کی جس طرح سے سیاسی تربیت کی گئی تھی، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کیا اگر وہ چاہتے وہ اسے ریٹیلیٹ کر کے نہیں روک سکتے تھے؟ روک سکتے تھے. ریٹیلیٹ نہیں کیا گیا. یہ میسج ایک بار پھر دہرایا گیا کہ یہ ہماری عوام ہے اور یہی ہماری طاقت ہے. اور آج تقریباً اگر میں کہوں کہ آج دوپہر 3 بجے تک 24 گھنٹے گزر جائیں گے اور جب کسی بھی معاملے میں ہم دیکھتے ہیں، پاکستان میں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کا واقعہ ہوا یا کوئی اور واقعہ ہوا تو ابتدائی 24 سے 48 گھنٹے جو ہے بہت بڑا چیلنج ہوتے ہیں کسی بھی ریاست یا اس کی انتظامیہ کے لیے. تو میرا خیال ہے ابتدائی جو 24 گھنٹے ہیں وہ گزر چکے ہیں. لاہور میں جیسے کہ نجم بھائی بتا رہے تھے، جتنا کوئی احتجاج ہوا ہے، کروڑوں کی آبادی کا شہر ہے،
لیکن اگر 4000 5000 یا چلے کل آبادی کا 4% بھی اگر احتجاج کر رہے ہیں تو باقی 95% پر ان 4 یا 5% کا فیصلہ مسلط نہیں کیا جا سکتا. ایسے ہی پورے پاکستان کی سچویشن ہے اور میرا خیال ہے آہستہ آہستہ جو سچویشن ہے وہ کنٹرول میں آتی جائے گی. باقی پولیٹیکل گیمکس, پولیٹیکل ڈائلاگ, لڑائی جھگڑا چھوٹا موٹا چلتا رہے گا. عمران خان صاحب کی جو گرفتاری کے لیے ایک بت بنایا گیا تھا کہ یہ کوئی مقدس گائے ہیں, ناقابل گرفت ہیں, وہ بت کل ٹوٹ چکا ہے. اس پر جو رد عمل ایکسپیکٹڈ تھا وہ آ چکا ہے. اب میرے خیال ہے چیزیں آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گی. ایمرجنسی کسی سٹیج پہ اگر جو کچھ شارع دستور پر ہو رہا ہے وہ اگر بڑھتا ہے, اس کے نتیجے میں کوئی تصادم ہوتا ہے, کیونکہ یاد رکھیے گا شارع دستور پر جو کچھ ہے وہ بٹوین پارلیمنٹ اینڈ جوڈیشری ہے, وہ میرا خیال ہے اس گرفتاری سے زیادہ خطرناک ہوگا. اگر بات اس طرف گئی تو پھر چیزیں قابو سے نکل سکتی ہیں. یہاں پھر میں اتفاق کروں گا نجم صاحب کی اسسمنٹ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نمائندہ خصوصی شاہد رند ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب آپ کو کریں گے تو یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو جس طرح سے یوٹیوبرز استعمال کر رہے ہیں اور جس طرح سے اپنے ویوز لینے کے لیے اس وقت قوم کو بھی اکسا رہے ہیں, بالکل اس پر ڈسکس کریں گے. بریک لیتے ہیں. بیک وانس اگین ان نیو پاکستان. بریک سے پہلے ہم انالیسز لے رہے تھے, گفتگو کر رہے تھے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے. اس وقت ہم بات کریں گے نیو نیوز کے رپورٹر سید محمد اویس جو کہ اس وقت موجود ہیں پولیس لائن ہیڈ کوارٹر کے باہر, ان سے ہم جانیں گے. محمد اویس بتائے گا, عدالتی عملہ یہاں پر پہنچ چکا, کیا اس وقت ماحول آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, احتساب عدالت کے جج محمد بشیر جو ہے وہ اس وقت پولیس لائن ہیڈ کوارٹر پہنچ چکے ہیں, جبکہ دیگر عدالتی جو عملہ ہے وہ بھی یہاں پہنچ چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وکلا جس میں فیصل چودھری, بابر اعوان سمیت جو دیگر پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں. اب سے کچھ دیر بعد ہی کیس کی سماعت ہوگی, کیونکہ عمران خان کو گزشتہ روز عبدالقادر ٹرسٹ یونیورسٹی میں کیس میں مبینہ طور پر خردبرد کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا. انتہائی سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا کیس آج توشہ خانہ کیس جس میں فوجداری کارروائی جو کہ عمران خان کے خلاف جاری تھی, اور اس میں عمران خان کو آج 10 مئی کو اسلام آباد کی سیشن عدالت نے طلب کر رکھا تھا. اس میں عمران خان پر آج فرد جرم عائد کی جانی تھی. سیشن عدالت کے جج ہمایوں دلاور جو ہے وہ بھی آج اس کیس کی سماعت کریں گے, اور وہ کیس بھی آج سماعت پولیس ہیڈ لائن کوارٹرز میں ہی ہوگی, کیونکہ پولیس لائن ہیڈ کوارٹرز میں گزشتہ رات عمران خان کو یہاں پر منتقل کر دیا گیا تھا. ممکنہ کسی بھی سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ان کو یہاں پر منتقل کیا گیا تھا, اور باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن 2 جاری کیے گئے جس میں پولیس لائن ہیڈ کوارٹرز کو سب جیل کا درجہ بھی قرار دے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ پولیس لائن ہیڈ کوارٹرز کے آج جو 2 عدالتیں ہیں ان کو آج 1 دن کے لیے پولیس لائن ہیڈ کوارٹرز منتقل کیا گیا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے وکلا جب یہاں پر آئے تو ان سے ہم نے بات کی تو ان کی جانب سے یہی موقف اختیار کیا گیا کہ اب انہیں ان عدالتوں سے انصاف کی امید نہیں ہے. گزشتہ رات جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ دیا گیا وہ مایوس کن تھا, وہ اس کے خلاف اپیل میں جائیں گے. اب کیونکہ نیب حکام کی جانب سے تمام تر جو اب تک کی کارروائی ہے, انویسٹیگیشن اور انکوائری, کیونکہ یہ کیس جو عمران خان کا تھا یہ دوسرے سٹیج پر پہنچ چکا تھا. انکوائری کی حد تک جب یہ کیس تھا تو عمران خان کو متعدد بار نوٹسز جاری کیے گئے ان کو طلبی کے, لیکن عمران خان اور ابوشرا بیوی اس کیس میں پیش نہیں ہوئے. اب کیونکہ نیب کی جانب سے 28 اپریل کو اس کیس کو انکوائری سے انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا گیا تھا, اور انویسٹیگیشن میں تبدیل ہونے کے بعد 1 مئی کو عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کیے گئے تھے, اور باقاعدہ طور پر چیئرمین نیب کی ہدایات پر اور ان کے حکم پر اور ان کے سگنیچر سے یہ جو وارنٹ تھا وہ جاری کیا گیا تھا. عمران خان کو کیونکہ آج اسلام آباد احتساب عدالت جوڈیشل کمپلیکس پیش کیا جانا تھا, لیکن گزشتہ جو ہسٹری ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کہ جب بھی عمران خان عدالتوں میں پیش ہوئے تو عدالتوں میں توڑ پھوڑ کی گئی, کارکنان کو لا کر اداروں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جاتی رہی. اس تمام تر صورتحال سے بچنے کے لیے اب عمران خان کو پولیس لائن ہیڈ کوارٹرز میں ہی آج عدالت لگائی جائے گی اور یہیں پر سماعت ہوگی. اسلام آباد کی
سچویشن کی بات کریں تو اسلام آباد میں تمام تر حالات اس وقت تک کنٹرول میں ہیں. تمام تر جو آج نجی ادارے تھے ان میں آج چھٹی ہے, عام تعطیل دی گئی ہے. اس کے علاوہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بھی آج بند رکھا گیا, جبکہ اسلام آباد کے ہاسپٹلس کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے. اسلام آباد پولیس سمیت ایف سی اور رینجرز کی بھاری نفری جو ہے اسلام آباد کی جگہ جگہ پر چوک چوراہوں پر تعینات کر دی گئی ہے. چند درجن کی تعداد میں جو اس وقت کارکنان یہاں پر ہیں وہ ابھی تک پرامن ہیں, لیکن قیدی وینس یہاں پر پہنچائی گئی ہیں کہ اگر کارکنان کی جانب سے رکاوٹیں ہٹا کر آگے جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ان کارکنان کو گرفتار بھی کیا جائے گا. اسلام آباد میں اس وقت دفعہ 144 کا نفاذ ہے, کسی بھی قسم کے جلسے جلوس احتجاج کی اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ عمران خان کا میڈیکل بھی کیا گیا. پیمز اور پولی کلینک کی دو مختلف ٹیموں نے 7 اور 8 ممبران پر مشتمل دونوں ٹیموں نے عمران خان کے میڈیکل کیے, وہ بھی آج عدالت کے سامنے رکھے جائیں گے. اور ذرائع ہمیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کا جو میڈیکل کیے گئے اس میں عمران خان کو مکمل طور پر فٹ قرار دے دیا گیا. بہت شکریہ محمد اویس, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے تمام تر صورتحال کے. عمران خان بھی یہیں پر موجود ہیں, کچھ ہی دیر میں اب جو سماعت کا سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا. ان کے جو وکلاء ہیں وہ بھی اس وقت وہاں پر پہنچ چکے ہیں. احسن ضیاء صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہے, نجم ولی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے. جس طرح بریک سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ جو یہ یوٹیوبرز ہیں جو بیرون ملک موجود ہیں, کچھ لوگ پاکستان سے ہی وہاں پر اب شفٹ ہیں اور وہاں سے ویڈیوز اس طرح کی بنا رہے ہیں, لوگوں کو بہت زیادہ اکسانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے, اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا تھا. یہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے جو پی ٹی آئی کا, اس کے اوپر بہت بڑی انویسٹمنٹ لگی. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک نیوز آئی تھی کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہاں کے جو سرکاری فنڈ سے ان کو پیسے دیے جاتے رہے, اور یوٹیوبرز کو, اور پورا ایک سوشل میڈیا ٹیم جو تھی. میں کچھ لوگوں کو یہاں جانتا ہوں پاکستان کے میڈیا کے اندر جو لاہور میں موجود تھے, اور ڈی جی پی آر میں ان کو وہاں سے سیلری آتی تھی ان چیزوں کے اوپر. تو ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ یوٹیوبر بنائے گئے. اور میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی ریاست جو ہے, جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کی کہ وہ چاہیں گے کہ اس وقت یہ جو ان کا پروٹیسٹ ہے اس میں پی ٹی آئی کے لوگ تو مس گائیڈڈ ہوں گے, جو نوجوان آئیں گے, لیکن اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ آپ کے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ شامل ہو جائیں گے جن کا مقصد یہ ہے کہ اس احتجاج کو پھیلانا. یہ پھیل کیسے سکتا ہے؟ وہ گجرانوالے والی میں نے آپ کو بات بتائی کہ ہر ایریا کے اندر اگر آپ خاص اداروں کو اور خاص لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو جلد نظر آئے گا کہ پورے پاکستان میں یہ آگ پھیل رہی ہے. ان کا ٹارگٹ یہ ہے, اس ٹارگٹ کے لیے یوٹیوبر جو آپ بات کر رہے ہیں ان کو اس کے اوپر باقاعدہ ایک اکسایا جاتا ہے, ایک سمجھے کہ جنگی ترانے جیسے کیے جاتے ہیں کسی کو موومنٹ کرنے کے لیے یا جوش دلانے کے لیے. تو یہ ساری کی ساری یہ ہے کہ جس کے اندر خود کو مظلوم ثابت کرنا اور پھر اکسانا, یہ سارے میسیجز یہ ہیں کہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. حالانکہ دیکھیں عمران خان صاحب صرف گرفتار ہوئے ہیں. اس سے پہلے آپ نے بات کی تھی کہ بھٹو صاحب کی, تو بھٹو صاحب کو جب یہ سارا ہوتا تو میں چھوٹا تھا, میں نے وہ ساری ایک 1977 کی موومنٹ کو ایک بچپن کے طور پہ دیکھا ہوا ہے. اس دور میں بھٹو صاحب کے لیے لوگوں نے خود کو جلایا, لیکن جی ایچ کے ان کو نہیں جلایا, قائد اعظم ہاؤس کو نہیں جلایا. یہ سب کچھ ہم نے اس دور میں بھی دیکھا. ابھی آپ یہ دیکھیں جی کہ اگر جس طرح انہیں پکڑا گیا جی کورٹ کے اندر سے, تو حنیف عباسی صاحب آپ کے سامنے ہیں, ان کے دور میں ایک حساس ادارے کے لوگوں نے عدالت میں گھس کے ان کو پکڑا تھا, تو لیکن کسی نے جا کے اس طرح کا ریئیکشن نہیں دیا. اچھا گرفتار ہی ہوئے ہیں نا, ان کے پاس اپنا پورا آپشن موجود ہے, وکلا کی ٹیم موجود ہے, جائیں اس کیس کو لڑیں. اگر آپ اس میں ہیں, اگر آپ اس میں گلٹی نہیں ہیں تو اس کو لڑیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کیسز اتنے ہیں کہ عمران خان صاحب اب جلدی باہر, یہ میں آپ کو ٹپ دے کے جا رہا ہوں, خان صاحب باہر نہیں آئیں گے, لیکن وہ ان کے پاس ایک آپشن بچے گا. یہ کسی ایک سٹیج پہ جا کے خان صاحب شاید خود سے کہہ دیں, ان کو کہہ دیں کہ جی مجھے آپ باہر بھیج دیں. اچھا جس طرح سے ہم نے دیکھا کل مظاہرے کیے گئے اور جو بھی توڑ پھوڑ ہوئی, ہم فوٹیجز دکھا بھی رہے ہیں, آپ نے بھی دیکھی, پرائیویٹ بھی موصولی فون پہ, باقی جگہوں پر بھی پاکستان سے باہر بھی مظاہرے ہوئے, جو پی ٹی آئی کے کارکنان ورکرز تھے وہ نکلے کینیڈا میں, امریکہ میں, لیکن وہاں پر اس طرح کی صورتحال نہیں ہوئی. لندن میں بھی نکلے جو پاکستان میں ہم نے دیکھا. دیکھیں وہاں پر یہ بہت سے آنے ہیں, وہاں پر کارکنان ہیں, پتہ ہے وہاں پہ کہ اندر جائیں گے تو پھر پتہ ہے کہ وہاں پر یہ اگر انہوں نے ایک پتا بھی توڑ دیا تو اس کی ان کو قیمت دینی پڑے گی. یہاں پر انہوں نے بابائے قوم کا جو گھر ہے, تاریخی ایک گھر تھا, اس کو توڑ دیا انہوں نے. یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, یہاں پر ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک بنانا ریپبلک ہے, یہاں پر مائٹ از رائٹ ہے, اب یہ موب کی صورت میں ہے, یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر جگہ پہ آخر کار ہمیں رولز اینڈ ریگولیشن پہ جانا پڑے گا. ابھی آپ یوٹیوبرز کی بات کر رہے تھے,
میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا جو فیوچر ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا میں ہی ہے. جس طرح ہم ڈیوائسز میں گھستے چلے جا رہے ہیں, اب خود ہمارے چینلز جو ہیں وہ بھی زیادہ تر موبائل فون پہ دیکھے جاتے ہیں. کچھ ہمارے اگر کوئی چیز کلپس جائیں گے وہ بھی موبائل فون پہ دیکھے جائیں گے. یوٹیوب جو ہے اس کے اوپر جو ہے, اس کو دیکھیں فکری مغالطے پیدا کرنے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے, لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. جو لوگ اس وقت ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ویوز کے لیے جو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان تو بہت مظلوم ہے, ان کے ساتھ تو جس طرح گرفتار کیا گیا بڑا ظلم کیا گیا. جناب آپ نے ابھی کہا ان کو تو ویل چیئر ان کی توڑ دی گئی. ہو سکتا ہے کچھ خواتین اس پر رونا شروع کر دیں کہ ہائے ان کی ویل چیئر توڑ دی. کچھ آئی ایسی ویڈیوز. ہاں وہ اس طرح کی چیزیں دیکھیں, یہ سارا کچھ جو ہے ایک پلانڈ جو ہے اسٹریٹجی ہے. میرا خیال ہے اسٹیٹ کو دیکھنا ہوگا, اس کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن بنانے ہوں گے. جیسے وی ایس این ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمیں سوشل میڈیا کے جو انفلوئنسرز ہیں جو وہاں پہ بڑی بڑی فالوئنگ رکھتے ہیں, اگر یہ ٹرائل لمبا ہوتا ہے خان صاحب کا, صرف ایک فکرہ کم از کم ہمیں ان کو میڈیا پرسن یا ان کو جرنلسٹ نہیں کہنا چاہیے. ٹرائل اگر لمبا ہوتا ہے تو پیچھے سے کون, پاکستان تحریک انصاف میں سے کون لیڈ کرے گا سارے معاملات کو؟ دیکھیں اس وقت بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح ایک کمیٹی بنا کے گئے ہیں وہ چیزوں کو آگے لے کر چلائے گی, اور اس میں ہمیں شاہ محمود قریشی جو ہیں لیڈ کرتے ہوئے کسی حد تک نظر آتے ہیں. لیکن ابھی یہ میرا خیال ہے کہ اس کی قیادت کا تنازع بنے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسد عمر صاحب اپنی جگہ پہ ایکٹیو ہیں, پرویز خٹک جو ہیں پرویز الہی نائب صدر, لیکن وہ منظر عام سے ذرا رہتے ہیں, صدر نہیں ہے, وہ پریزیڈنٹ ہے, وہ صدر پریزیڈنٹ ہے, بالکل پارٹی کے صدر, پارٹی کے صدر ہیں. اگرچہ پی ٹی آئی کے ورکرز اور خود گجرات کے ورکرز ان کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں وہ ہم جانتے بھی ہیں, آن ایئر بھی کر چکے ہوئے ہیں, لیکن جو ہے ابھی میرا خیال ہے اس میں قیادت کا تنازع بنے گا. لیکن اس کے ساتھ جیسے آپ نواز شریف کو کرپٹ کہنے کے باوجود, سزائیں دینے کے باوجود, جلا وطن ہونے کے باوجود نواز شریف کی قیادت نہیں ختم کر سکے, بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کے باوجود ان کی قیادت نہیں ختم کر سکے, میرا خیال ہے کہ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف وہی ہوگی جہاں پر عمران خان ہوں گے, جس کے ساتھ عمران خان ہوں گے, جس پر ہاتھ رکھیں گے. تو اندر سے ہو سکتا ہے کہ اندر سے بھی آوازیں اٹھیں اور باقی چیزیں. اصل مسئلہ اس وقت پیدا ہوگا کہ اگرچہ جیسے بتا رہے تھے کہ خان صاحب فٹ ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, تمام سیاسی رہنماؤں کو دے, اور زندگی بھی دے, اور خان صاحب کو اللہ تعالیٰ عقل بھی دے, دونوں چیزیں دے, تھوڑی سمجھ بھی دے, فہم بھی دے, اعتدال بھی دے, ان کو پتہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ ان کو شعور دے کہ اب وہ 70-72 ہو چکے ہوئے ہیں, وہ 16 سال کے 18 سال کے منڈے نہیں ہیں, اس طرح کے بیانات جس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, جس طرح کی وہ فون پہ گفتگویں کرتے ہیں, نہیں ہے ان کی عمر یہ سارا کچھ کرنے والی. تو اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے. اصل مسئلہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت ہوگا جب خدا نہ خواستہ, انسان ہے, فانی ہے, کچھ ہو گیا تو, کیونکہ ان کے پیچھے ہم موروثیت کی ایسن بڑی مخالفت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جناب موروثیت بڑی بری چیز ہے, لیکن بھٹو کی بیٹی نے بھٹو کی پارٹی بچا لی. آج نواز شریف کی بیٹی نواز شریف کا علم لے کر کھڑی ہوئی ہے. تو یہ جو ہم بیٹیوں کو بڑا نازک کہتے ہیں, اور ہمارے ہاں لیکن خواتین نے جس طرح, میرے ساتھ ایک چیف سیکرٹری ہوا کرتے تھے مشرف دور میں, رنداوا صاحب تھا غالباً ان کا نام, تو میرے پروگرام میں ایک دفعہ وہ آئے, پروگرام تو نہیں اخبار ہوتا تھا, تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون میں, مشرف دور کی بات ہے, مسلم لیگ نون میں 2 ہی مرد ہیں. تو میں نے کہا جی کون ہے؟ انہوں نے کہا کلثوم نواز اور تہمینہ دولتانہ. اور اب ایک محاورہ تبدیل کرنے کی ضرورت آ گئی. پہلے لوگ کہا کرتے تھے مردانہ وار لڑو, اور میں خدا کی قسم اپنی خواتین کو دیکھتا ہوں, فاطمہ جناح کو دیکھتا ہوں, میں بینظیر بھٹو کو دیکھتا ہوں, میں بیگم کلثوم نواز کی جدوجہد میں سارا رپورٹر بطور رپورٹر اس کو کور کرتا رہا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں ہماری سیاست میں ایک نیا محاورہ آ جائے گا کہ یار زنانہ وار لڑ کے دیکھو. اسی کے ساتھ بریک کی جانب بڑھتے ہیں, بریک کے بعد جوائن کریں گے. ویلکم
बैक। एक बार फिर से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हमने जो मनाज़िर देखे वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग थे। इस हवाले से स्टूडियोज़ में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। नजम साहब, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस हमने देखा जिस तरह से मौजूदा हुकूमत ने पेश किया, इमरान खान ने उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि नहीं होना चाहिए, अपने केसेस ख़त्म कराने आए हैं, अपने आप को रिलीफ देने आए हैं। सबसे पहला रिलीफ अब हम देख रहे हैं कि खान साहब को ही मिलेगा उस ऑर्डिनेंस का। इससे पहले भी बुशरा बीबी और इमरान खान ले चुके हुए हैं एक और केस में, और मुझे ये कहना है कि इमरान खान जो हैं जज्बातियत से निकल आए, थोड़े से उनको अवाम की बड़ी तादाद जो है उनको सपोर्ट करती है, और वो ये समझते हैं, लोग ये समझते हैं कि महंगाई जो है उसकी वजह से भी इमरान खान साहब जो है उनकी हुकूमत की मुखालफत बढ़ी है, तो उनको अब थोड़ी सी जिम्मेदाराना सियासत करनी चाहिए और थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए कि वो मुल्क को जिस तरफ सिर्फ अपने ज़ाती और सियासी मफाद के लिए लेकर जा रहे हैं, लोगों के बच्चों को जिस तरह वो मरवाना चाह रहे हैं, वो ऐसा ना करें। मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से कि प्लीज़ ये उनके पास अवाम की सपोर्ट मौजूद है। वो भुट्टो और नवाज शरीफ की तरह सियासत से बिल्कुल नहीं निकाले जा सकते। जैसे वो मौजूद हैं, इमरान खान भी सियासत में मौजूद रहेंगे। वो प्लीज़ इस मुल्क के लिए सोचें, इस मुल्क के दुश्मनों को मजबूत ना करें, इस मुल्क में आग ना लगाएं, और आगे आने वाले दिनों के लिए बैठकर बात करें, और इस मुल्क के जो भी बड़े हैं वो मिलकर बैठें, एक दूसरे से मुकालमा करें और देखें कि हम इस सूरत हाल से कैसे निकल सकते हैं। हम मुआशी तौर पे बहुत बुरी सूरत हाल का शिकार है। हमें सियासी बहरान, हमारा सियासी अदम इस्तेकाम हमारे मुआशी अदम इस्तेकाम की तरफ बढ़ रहा है। हमारे बच्चे यहाँ पर भूखे मरेंगे, हमारे यहाँ पर बेरोजगारी होगी, हमारे यहाँ पर हम कब तक इस तरह की जनरेशन तख्लीक करते रहेंगे? कब तक हम ये भूखी नंगी बच्चे पैदा करके और ये बाहर जो सड़कों पे कब तक हम ऐसे रहेंगे? हम क्यों नहीं अच्छे हो सकते? हम क्यों नहीं मुअज़्ज़ब हो सकते? सब लोग बैठे। मेरी सबसे दरख्वास्त है, अदलिया से दरख्वास्त है, फौज से दरख्वास्त है। फौज ने अच्छा किया कि वो कहती है कि मैं गैर जानिबदार हूँ। फौज ने बहुत अच्छा किया कि उसने कल अपने घर पर हमला करने वालों पर गोली नहीं चलाई। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ फौजी जवानों का, जो 20-20 बता रहे थे, ट्रक में भी बैठे हुए थे, उनके पास गन्ने थी और उनसे चंद किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर के अंदर उनके पास तोपें भी थी, और वो मैं सलाम करता हूँ। जुमला आपने बोला कि इमरान खान साहब सियासत में रहेंगे, तो वैसे साहब आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब भी नाअहल हो सकते हैं जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब हुए, जहांगीर तरीन साहब हुए? ये बात नजफ अली साहब ने बिल्कुल ठीक की कि जो उनकी पार्टी का जो भी सारा महवर है वही है, वही रहेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल ये भी ठीक है आप जो भी आपने की कि मुझे भी इमरान खान साहब नाअहल होते नज़र आ रहे हैं एक लंबे अरसे के लिए, और हो सकता है कि कुछ वक्त के बाद आपको पता चले कि खान साहब खुद ऑप्ट करें कि जी मुझे बाहर भेज दें, क्योंकि ये जो केसेस हैं मुझे इनमें से ये निकलते नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि बहुत क्लियर केसेस हैं। जब नैब के अंदर इसकी इंक्वायरीज होंगी तो एक केस के बाद दूसरा केस और दूसरे के बाद तीसरे, लंबे अरसे के लिए इमरान खान साहब को जेल के अंदर पाबंद सलासल रहना पड़ेगा, और ये जो चीज़ें इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं ब्रेक करेंगी। और जो बात इन्होंने की, नजम अली साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि इमरान खान साहब को सोचना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मैं कहता हूं उनको तो सोचना चाहिए, हुकूमत को भी सोचना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला जो अवाम तंग पड़ी है वो है महंगाई। हमारी 51% जो खवातीन है वो ज़हनी मरीज, नफसियाती मरीज बन चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर जो ये लोग हैं ये बेसिकली नहीं चाहते कि आसनिंग करें, जलाओ गिरा करें, लूट मार करें। पाकिस्तान की अक्सरियत पुरअमन रहना चाहती है, लेकिन महंगाई एक ऐसी चीज़ है जिसने सबको एक बीमार ज़हन करके रख दिया है। आप कभी खड़े हो सड़क के किनारे, लोगों को आते जाते देखे, उनके चेहरों को देखे तो आपको लगेगा खुद कलामी करते चले जा रहे हैं। परेशानी में आपको नजर आता है। और अभी कल एक रिपोर्ट आई ब्लूमबर्ग की जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है, और विद इन 2 आवर्स जब इमरान खान कल अरेस्ट हुए हैं तो स्टॉक मार्केट में हमने देखा कि 81 अरब का लॉस। अच्छा, अब इसमें जो है इमरान खान साहब का एक बड़ा हल्का तो उनके साथ है, इसमें नो डाउट के पॉलिटिकल उनकी एक बैकिंग है, लेकिन पाकिस्तान में उससे कहीं बड़ा जो हल्का है वो उनके साथ नहीं है। महंगाई से तंग है, लेकिन इनडायरेक्ट सपोर्ट उनको मिल रही है। इस वक्त जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जनाब मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी एक खौफनाक किस्म की साजिश के तहत जिस तरह चीज़ों को ले जाया जा रहा है, पाकिस्तान को लिबिया या किया जाएगा। अब मेरे लिए बहुत ओपन है, जब आपका GH के ऊपर हमला हो जाता है, जब आपके कोर कमांडर के घर को जलाया जाता है, कायदे आज़म हाउस को जलाया जाता है, तो फिर चीज़ें बहुत क्लैरिटी के साथ सामने आ जाती हैं। अब इस सारी मुहिम को रोकने के लिए ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो आपकी आम आवाम है, गवर्नमेंट को हर सतह पर इसको इस पर इंतजार ना करें कि आपने बजट में देना है, ये फौरी रिलीफ अनाउंस करें, ताकि बहुत सारे लोग जो मिसगाइडेड होके उसके साथ उनके साथ पीछे जाएंगे
उससे वो बच सकें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत शुक्रिया कॉन्वर्सेशन थे और नजम अली खान ने हमें ज्वाइन किया हुआ था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और कहना हम यही चाहेंगे कि जो भी लोग कल मौजूद थे, सड़कों पर मौजूद थे, पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन जिस तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां कल की गई हैं, आज वैसा नहीं होगा क्योंकि आज का दिन भी खासा अहम है। प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे कल होगी मुलाकात। बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।